बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें 6 महीने की मोहलत दी गई है कि इसके अंदर हम आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब को आमादा करें कि वो कौमी हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करें, और अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर इमरान ख़ान को हम आसानी से तैयार कर लेंगे, जिसके बाद 3 साल के लिए नेशनल यूनिटी की कौमी वहदत की हुकूमत बनेगी जो गैर सियासी होगी और मुल्क को मसाइल और बहरानों से निकालेगी। ये बात की कल नेशनल डायलॉग कमेटी के लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इन फ़िक्रों से आप तक क्या तासुर पहुंचता है? ज़ाहिर है इसका एक सीधा साधा तासुर और ख़ुलासा ये है कि इनको मोहलत फ़ौज की तरफ से दी गई है। अस्करी क़यादत ने इन्हें कहा है कि आप नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील का ज़िम्मा संभालें और इसके लिए फ़ज़ा हमवार करें। क्या ऐसा ही है? आप इन रहनुमाओं को देखिए, इनमें एक फवाद चौधरी साहब हैं, एक महमूद मौलवी साहब हैं और एक मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, और ये तीनों पीटीआई के कारकुन या हमदर्द तस्वुर किए जाते हैं। अव्वल ज़िक्र 2 तो पीटीआई में शामिल थे, फिर बाद में उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, लेकिन दर हकीकत इन्होंने पीटीआई कभी नहीं छोड़ी। और दुरानी साहब इनके साथ शामिल बाजा है, और एक इनमें अहम नाम है। अहम नाम इन मानों में कि उसका जो पस मंज़र बयान किया जाता है, उसका जो पस मंज़र और बैकग्राउंड है वो अस्करी इदारों से ताल्लुक़ का है। यानी बैरिस्टर सैफ जो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने से अस्करी हलकों से राब्ते में रहे हैं, और हालिया दिनों में भी उनका किरदार इस हवाले से ज़ेर बहस आया कि वो इमरान ख़ान तक फ़ौज की पैगाम रसानी करते हैं और इमरान ख़ान के पैगाम फ़ौज को पहुँचाते हैं। ये तासुर है। और इनके पीछे कौन सी लॉबी है वो आपके इल्म में है। वो एक जनरल दुरानी साहब हैं, एक वो हैं, और इसी तरह के 3-4 और रिटायर जनरल है। एक और मशहूर जनरल भी है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। ये सारे लोग इस ग्रोह के पीछे हैं जिसे नेशनल डायलॉग कमेटी का नाम दिया गया है। और अब इन्होंने ये तासुर कायम करने में एक किस्म की कामयाबी हासिल कर ली है कि पीछे रहते हुए फ़ौज ही इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। इनमें एक मुशाहिद हुसैन भी हैं। अच्छा, ये जो बैरिस्टर सैफ हैं, इनके बारे में एक मैंने पक्का तासुर है कि ये फ़ौज के आदमी, लेकिन एक बात जहन में रहे कि जितना तासुर दिया जाता है हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान पैगाम रसानी का जो मामला है उसमें फ़ौज क्या पैगाम भेजती है इसका फ़ैसला ख़ुद फ़ौज करती है, बैरिस्टर सैफ नहीं। जब कभी उन्हें ज़रूरत होती है वो तो बैरिस्टर सैफ को इस्तेमाल कर लेते हैं, और बैरिस्टर सैफ भी अपनी इसी कैपेसिटी में किसी हद तक पैगाम रसानी फ़ौज के साथ कर लेता है, लेकिन उसकी पैगाम रसानी फ़ौज से ज़्यादा पार्टी के अंदर के हलकों तक जो इमरान ख़ान को मैसेजेस जाते हैं। और फिर एक अहम बात यह है कि ये पैगाम रसानी बहुत महदूद है। यानी बहुत से सारे लोग ये समझते हैं कि ये बस आते जाते रहते हैं और पैगामात का तबादला होता रहता है। हकीकत में पिछले 3 या 4 महीनों में बैरिस्टर सैफ को सिर्फ एक मरतबा आला हलकों की तरफ से इस्तेमाल किया गया। ये वही तासुर है जो इससे पहले मोहम्मद अली दुर्रानी ने और कुछ रिटायर्ड जनरलों ने भी देने की कोशिश की कि हमें ये ज़िम्मेदारी दी गई है। अल्फाज ये नहीं होते थे कि हमें ज़िम्मेदारी दी गई है, लेकिन जिस तरीके से वो बात करते थे उससे यही पता चलता था कि इनको ज़िम्मेदारी दी गई है और इमरान ख़ान से मुसालहत के लिए कुछ संजीदगी से डोल डाल दिए गए हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये सारी बातें बेमानी थी, झूठ थी, और उनमें हकीकत का अंसर 1% भी नहीं था। ख़ास तौर पर मोहम्मद अली दुरानी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए जो गालबन उसने 2.5 साल पहले की थी, और कहा था कि दोनों तरफ से एतमाद साजी के इक़दामात आपको जुमे तक होते हुए नज़र आ जाएंगे, जिसके बाद इमरान ख़ान की रिहाई का रास्ता हमवार हो जाएगा। 2.5 साल पहले की बात है। और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले रोज़ ही मैंने एक विलाग किया था और मैं कहा था दुर्रानी झूठ बोलता है, ये कभी सच बोल ही नहीं सकता। और मैं आपको एक और नुक्ते की बात बता दूं कि ये जितने भी नाम हैं, मुशाहिद हों, मोहम्मद अली दुरानी हो, या एक और जनरल साहब है जिनका नाम बड़ा मशहूर है, मुझे इत्तेफाक से इस वक्त भूल गया है,
یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا جو پس منظر ہے، جس پس منظر میں ان کا نام لیا جاتا ہے وہ ہے CIA۔ اب دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ یہ CIA کے ایجنٹ ہے، CIA کے ذمہ ایجنٹ تھے، ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ CIA کے ایجنٹ تھے، لیکن ان کا نام جب بھی آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں CIA کا نام آ جاتا ہے، کیونکہ ضیاء الحق کے دور سے پاکستان میں CIA کی ذمہ داریاں اور دلچسپیاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ لیکن اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ ان کا پس منظر کیا تھا، ماضی میں ان کے تعلقات کیا تھے، کس طرح یہ استعمال ہوتے رہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب یہ سب عرصہ ہو گیا، اگر تھے تو ریٹائر ہو چکے، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ از کار رفتہ، یعنی متروکہ چیز، ڈسپوزل چیز جو ڈسپوز آف کر دی گئی ہے۔ اب یہ اس حقیقت کو بھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ فارغ ہو چکے ہیں، اور ان رہنے کی کوشش کرنے میں اس طرح کی درفنتریاں چھوڑتے ہیں، جیسا کہ مشاہد حسین نے پچھلے ہی مہینے ایک یہ بڑی چھوڑی اور اس پر بہت بحث ہوئی اور بہت سے پروگرام ہوئے کہ ترکی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کو لے جائے گا اور اپنے ملک میں رکھے گا، اور عمران خان کو ترکی بھیجنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ اس طرح کا تاثر اس کے پروگراموں سے ملا، اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ صاحب زندگی میں کبھی سچ نہ بولنے کے لیے مشہور ہے، اور انہوں نے آج تک کبھی سچ نہیں بولا، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ ان رہیں۔ اور ظاہر ہے جب اس طرح کی بات کریں گے، کوئی بھی پرسنالٹی جو کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے، تو اگر وہ اس طرح کی بات کرتی ہے تو پھر ٹی وی پروگرام اس کو ایک کے بعد ایک کر کے بلاتے ہیں، جیسے فیصل بھاوڈا صاحب کو بلایا جاتا ہے۔ فیصل بھاوڈا صاحب بھی یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ تو جنرل عاصم منیر صاحب جب انہیں بریف کرتے ہیں تو تبھی وہ ٹی وی پر آتے ہیں، حالانکہ ان کی 90% پریڈکشنز غلط ثابت ہوئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کے لیے ایسی چیز تو ہو سکتے ہیں کہ جو وہ وقت ضرورت کسی خاص کام کے لیے استعمال میں لائی جا سکے، لیکن یہ تاثر کہ وہ فوج کے نفس ناطقہ ہیں، یہ 100% غلط ہے۔ اور لیکن بہرحال ان کی کامیابی ہے کہ انہوں نے یہ تاثر رکھا ہوا ہے، اور بولتے وہ اچھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان کو بولنے کا طریقہ آتا ہے، انہیں چوٹ لگانے کا طریقہ بھی آتا ہے، انہیں چٹکی بھرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، وہ نرم الفاظ میں سخت ترین دھمکی دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اس لیے وہ ٹی وی پروگراموں کی زینت بنے ہوئے، ایسی زینت کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب وہ کسی نہ کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے نہ ہوں۔ تو یہ ایک نیٹ ورک ہے مختلف قسم کے لوگوں کا جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور یہ جو اسکیم بنائی گئی ہے اس میں 2-3 تو چیزیں بالکل سامنے کی ہے، ان پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہی ان کا تعلق اسی لابی سے ہے، یعنی انہوں نے تو اگرچہ فواد وغیرہ نے تو شاید بات نہیں کی ہوگی، لیکن ان کے پیچھے جو لابی ہے وہ مقتدر حلقوں کی ٹاپ براس نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لوگ ہیں، اور یہ وہی لابی ہے جنہوں نے اس سے پہلے ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے 32 یا پتہ نہیں کتنے صوبے بنانے کی تحریک چلائی تھی، جو کہ منہ کی کھا کر اپنے منہ کے بل آ گری، اور اب وہ کوئی اس پر بات نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ نئے صوبوں کے بنانے کے پیچھے آرمی چیف، اب تو خیر وہ ڈیفنس چیف ہیں، عملاً تو خیر بہرحال وہ آرمی چیف ہی ہیں نا، آرمی کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے وہ ان صوبوں کی تجویز کے پیچھے، اور ایک فنکشن میں انہوں نے یہ بات کی بھی۔ تو اس کی حقیقت اتنی ہے کہ ظاہر ہے کسی نہ کسی نے ان کو اپروچ کیا اور انہیں نئے صوبوں کی افادیت پر کنونس کرنے کی کوشش کی، اور انہیں یہ بات اچھی لگی، اور انہوں نے پھر کسی فنکشن میں بات کر دی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا یا انہوں نے اس پر اسٹڈی کی یا مزید معلومات لیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ڈیفنس چیف صاحب نے اس کے بعد کبھی نئے صوبوں کی حمایت کی ہو۔ اسی وجہ سے یہ چیز اپنی موت آپ مر گئی، اور اب وہی لابی یہ کام کر رہی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو انتشار پیدا کرنا ہے، ظاہر ہے قومی حکومت کیسے بنے گی، لیکن اس کے لیے ایک ڈیبیٹ جب شروع کر دی جائے گی ملک میں، تو حکومت کا وجود جو ہے وہ اس کو پریشانی ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ریٹ جب منوانا چاہے گی تو متعلقہ جو بیوروکریسی ہے یا جو دوسرے مؤثر پاکٹس ہوتے ہیں معاشرے کے، تو ان کو تو یہ خبر فیڈ ہو چکی ہوگی کہ بھئی یہ تو مہمان ہے، 6 مہینے کے بعد قومی حکومت آ رہی ہے، اس کی بات مانیں گے۔ اس طرح حکومت کی ریٹ کمزور ہوتی ہے۔ اور دوسرا فنکشن ان کا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں دراصل ضرورت رشتہ کا اشتہار ہے، یعنی نوکری درکار ہے،
کا اشتہار ہے، خدمات دستیاب ہیں کا اشتہار ہے کہ قومی حکومت بنے گی اور وہ غیر سیاسی ہوگی تو ہمیں اس میں عہدے ملیں گے، اور یہ غیر سیاسی اس طرح ہوگی کہ ان کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہوگی، مسلم لیگ نون کی حمایت حاصل ہوگی، عمران خان کی حمایت حاصل ہوگی تھیوری کے مطابق، لیکن ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت میں شامل نہیں ہوگا بلکہ ان کے نمائندے شامل ہوں گے، اور زیادہ تر عہدے جو ہوں گے وہ ٹیکنوکریٹ قسم کے لوگوں کے ہوں گے۔ تو یہ دراصل قومی حکومت نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا ایک بلو پرنٹ ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے مقتدر ادارے اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح یہ چاہتے ہیں، اور یہ ہوا میں کس طرح ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ مان جائیں گے کہ ایک سیاسی حکومت ختم کر کے پاکستان میں پارلیمنٹ کا بوریا بستر گول کر کے 3 سال کے لیے ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے، اور وہ 3 سال ضیاء الحق کے 90 دنوں کی طرح 12 برس تک پھیل جائیں، 10 برس تک پھیل جائیں، اور اس وقت تو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی سیاسی لائف جو ہے وہ تو ختم ہو چکی ہوگی، بلکہ اس وقت تو مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب بھی بڈھے ہو چکے ہوں گے، اور کسی یعنی ایک قسم کا ایبڈو آ جائے گا، کیونکہ جب ایبڈو کی مدت ختم ہوئی تھی تو پرانے سیاستدانوں کی ساری نسل ختم ہو گئی تھی۔ یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے، اور پھر ضیاء الحق نے بھی یہی کیا، اس نے بھی پرانی قیادت کو نااہل قرار دے دیا، عملاً اسے انتخابات سے سیاست سے باہر کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو قیادت آئی وہ ساری کی ساری نئی تھی، پرانی قیادت کسی کام کی نہیں رہی تھی، جس کا نقصان ملک کو پہنچا بہت زیادہ۔ ظاہر ایک تجربہ کار سیاست ہوتی ہے۔ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جب سیاست میں آئے تھے تو دونوں کو سیاست کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اب جب کہ یہ ہر چیز جان چکے ہیں، ان کا تجربہ ہے اور یہ ملک کا فائدہ کر سکتے ہیں، تو انہیں آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان حلقوں کی طرف سے۔ تو یہ ملک کا نقصان ہے۔ دوسرے ملک اسی لیے ترقی کر گئے کہ وہاں تجربہ کار قیادت کا تسلسل ہے۔ ایک سیاستدان بوڑھا ہو کر ریٹائر ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا جو سیاستدان جگہ لیتا ہے وہ بھی تجربہ کار ہوتا ہے، وہ کوئی ٹین ایجر سیاستدان نہیں ہوتا کہ خلا پیدا ہو گیا اور وہ اوپر آ گیا، نہیں۔ اگر 70 سال کا 80 سال کا سیاستدان ریٹائر ہوا ہے تو اس کی جگہ لینے والا بھی 65 سال یا 70 سال کا ہوگا، وہ 25 سال کا سیاستدان 30 سال کا نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک گیم ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے غیر ملکی لابیوں کی مدد سے کھیلی جا رہی ہے، لیکن اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت پر زرداری اور نواز شریف صاحب راضی ہو جائیں، خاص طور پر جب انہیں یہ پتہ ہو کہ نئی حکومت 3 سال تک غیر سیاسی انداز سے کام کرے گی، اور پھر اس 3 سال کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ یہ 3 سال 30 سال میں نہیں بدل جائیں گے۔ ہمارے ہاں جو بھی تجربہ ہوا 10 سال تو اس نے لیے، یعنی ضیاء الحق نے 11 سال لے لیے، پرویز مشرف نے 10 سال لے لیے، 9 سال لے لیے، اس طرح یہ چیزیں 3 سال کا کوئی چکر نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان بھی اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے قومی حکومت میں تو اس بیانیے کا کیا بنے گا کہ مر جاؤں گا، ان بے ایمانوں چوروں ڈکیتوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے اگرچہ وہ بھول جاتا ہے کہ چوری ڈکیتی میں سب سے اعلیٰ اور مقام جو ہے اور سب سے پہلی پوزیشن جو ہے وہ خود عمران خان کی ہے، دوسرے لوگ تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک تو یہ خرابی ہے، اور دوسری پھر یہ ہے کہ قومی حکومت آئین میں ترمیم کر کے بنے گی۔ آئین میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے قومی حکومت کی، صرف ایک گنجائش آئین میں ہوتی ہے اس طرح کا ایڈونچر کرنے کے لیے، اور وہ ہوتا ہے ریفرنڈم۔ تو ریفرنڈم کی منظوری صدر دیتا ہے، تو یہ ریفرنڈم کون کرائے گا؟ کیا زرداری صاحب اجازت دیں گے اس کی کہ ایسا کوئی ریفرنڈم ہو جس کے بعد قومی حکومت بنے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یعنی ایک ناممکن بات کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پانی میں سے مکھن نکالنے کی کوشش اسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری گیم جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، لیکن اس کو تقویت کیوں ملتی ہے؟ نمبر 1، پچھلے دنوں اسی لابی نے، ظاہر ہے میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ سہیل سرور وٹائی صاحب جو ہے وہ خود تو کچھ نہیں لکھتے، انہیں جو لکھا لکھایا دے دیا جاتا ہے اس کی وہ زیر زبر صحیح کر کے کامیں وغیرہ لگا کر اور کہا کی غلطیاں دور کر کے وہ اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں۔ تو سہیل وٹائی صاحب کو پچھلے ہفتے یا شاید 10 دن ہو گئے، تقریباً اتنے دن ہو گئے 8-10 دن کہ ان کو یہ چیز فیڈ کی گئی، اور انہوں نے ایک کالم لکھ ڈالا جو جنگ اخبار میں چھپا، اور جنگ اخبار میں چھپنے والے کالم کی ریچ اور اس کا امپیکٹ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کالم میں انہوں نے لکھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں
وہ بڑے اچھے ہیں، لیکن پاکستان کو ان سے بھی زیادہ اچھے آدمی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے قومی حکومت بنانی پڑے گی، اور قومی حکومت لازماً بنے گی۔ میں کہتا ہوں کہ قومی حکومت بننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پی ٹی آئی کے جو عمران خان سے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اب دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک حصہ یہ سمجھتا ہے کہ قومی حکومت کا ایشو جو ہے وہ عمران خان کی پشت میں ایک وار کرنے کے مترادف ہے، پتہ نہیں وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں، اس سے کم از کم عمران خان کے جیل سے باہر آنے کا راستہ ہموار ہو جائے گا، اور وہ اس تجویز کے حامی ہیں کہ چلو اور تو کچھ نہیں ملتا، حکومت بھی نہیں ملتی، حقیقی آزادی بھی نہیں ملتی، اور دوسرے اہداف بھی نہیں ملتے، تو چلو عمران خان کم سے کم جیل سے باہر تو آئے گا، چاہے وہ کسی بھی وعدے وعید کر کے آئے، کچھ پابندیوں کے ساتھ آئے، کچھ شرطوں کے ساتھ آئے، لیکن جیل سے تو باہر آئے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی کا اور اس کے ہمدردوں کا ایک حلقہ اس تجویز کی حمایت کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ایک لوگوں کو کنفیوز کرنے کی جو سیاست چل رہی ہے پچھلے 2 برس سے، کہ ہر تیسرے مہینے ایک شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور سارا میڈیا اس پر بحث کرنے لگتا ہے، اس میں ٹی وی شوز ہوتے ہیں، مہمان بلائے جاتے ہیں، اور مہمانوں کا انتخاب اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جو بحث ہو اس کا آؤٹ کم کنفیوژن میں اضافے کے سوا کچھ نہ ہو۔ اور آپ خود تجربہ کر لیجئے، ایسے 1 یا 2 پروگرام اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیجئے، اور جب پروگرام ختم ہو گئے تو آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہوگا، بلکہ پریشانی ہوگی کہ آخر اس ملک میں ہونے کیا والا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ ایسی سازشی تھیوریوں کے پنپنے کا سامان کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس میں سیدھی سی بات ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کی نااہلی یا کمزوری کا سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ سندھ، بلوچستان، پختونخوا کو تو مسئلہ ہی خیر چھوڑیے، سندھ اور بلوچستان میں اگر حکومتی کارکردگی بہت اچھی نہ ہو تب بھی وہ ایشو نہیں بنتی، لیکن وفاق اور پنجاب چونکہ آدھے پاکستان سے بھی کچھ زیادہ ہی ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر پنجاب میں گورننس اچھی نہیں ہے اور وفاق میں بھی اچھی نہیں ہے تو پھر ظاہر لوگوں کا دھیان اس طرف جائے گا کہ اس حکومت سے جان چھوٹنی چاہیے، اور ہر ایسی سیاسی تھیوری کو پھر سپورٹ ملتی ہے، لوگوں کے اندر بھی سپورٹ ملتی ہے۔ اب وفاق کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے کہ شہباز شریف کی کارکردگی اب تو ان کے اپنے بھی مانتے ہیں کہ 0 سے زیادہ کچھ نہیں ہے، دورے وہ بہت کرتے ہیں، دورے تو وہ اتنے زیادہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آتے ہیں تو تیسرے دن ہی ان کا عملہ پوچھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب کتنے دن پاکستان رہیں گے، یعنی بس دورے پہ دورہ، اور کسی دورے کی کوئی افادیت آج تک سامنے نہیں آ سکی۔ باقی کارکردگی پر بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں اقتصادی زوال تیز ہوا ہے، غربت بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، ہر چیز۔ اور پنجاب میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایسے منصوبے چلا رہی ہے جن سے عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اب تازہ مثال وہ جہاز کی 12 ارب روپے کا کہ 10 ارب روپے کا کتنے کا جہاز ہے، اور پھر اب دیکھیے کہ بیوروکریسی کو بہت زیادہ پیٹرول اور سہولتیں وغیرہ دی گئی ہیں۔ یہ خبر بھی جنگ اخبار نے بریک کی ہے۔ تو اس سے پہلے وہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے جو مار دھاڑ کی مہم چلائی گئی، اور پھر جس طرح لوگوں کی ریڑیاں توڑی گئی، ان کے ٹھیلے توڑے گئے، بے روزگار کیا گیا، لوگوں کی املاک، دکانیں، مکان گرائے گئے، اور پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ مراعات یافتہ طبقے کے لیے مریم نواز صاحبہ کا ہاتھ بہت کھلا ہے، لیکن غریب عوام کے جیب سے پیسے نکالے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہیں۔ کچھ کام پنجاب گورنمنٹ نے ضرور کیے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا میزانیہ دیکھیں تو وہ کیے گئے پروپیگنڈے سے بہت کم ہے۔ جو توقعات تھی مسلم لیگ کے حامیوں کو، نواز شریف صاحب کے حامیوں کو اس حکومت سے، وہ پوری نہیں ہو سکی، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تخمینے اور جائزہ رپورٹیں اور جتنے چارٹ سامنے رکھے جائیں تو سندھ حکومت کی کارکردگی پنجاب حکومت سے بہتر نظر آتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک سازشی ماحول پیدا کرتی ہیں۔ اگر وفاق اور پنجاب یہ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں، عوام سے فاصلے کم کریں اور عوام کو کچھ ریلیف دیں، کچھ ایسے منصوبے بنائیں جن سے حقیقی ترقی ہو، بے روزگاری میں کمی آئے نہ کہ اضافہ ہو، تو پھر ایسی سازشی تھیوریاں پیش کرنے والے گھروں میں بیٹھیں گے، باہر نہیں آئیں گے۔ ان کے ذہن میں جو شیطانی کیڑا ہے وہ کلبلاتا ہی تب ہے جب وہ ملکی سطح پر تلخ حقائق کی
खाद मिलती है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।